This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम माह रमज़ान के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मशहूर व मारूफ आलिम दीन और आप सबके अर्दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब। आइए मिलकर मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से। आपका पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फ़िद्दारैन। जी नाज़रीन, तो आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता अपनी तमहीदी गुफ्तगू की तरफ आने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं हमदर्द के उन तमाम प्रोडक्ट्स, उन तमाम मसनूआत पर जो रमज़ान मुबारक में बिलखुसूस और बक़िया दिनों में साल के बिलुमूम हमारे घरों की, हमारे दस्तरखान की, हमारे ज़िंदगी की रौनक बनती हैं। सैराबी का सामान है, रूह की तस्कीन का सामान है, और ख़ास तौर पर जब मौसम गर्मा अपने उरूज पर, अपने शबाब पर होता है, तो ऐसे में सैराबी के लिए या रूह की तमानियत के लिए, प्यास की खुश्की को दूर करने के लिए जो मशरूब लोगों की अव्वलीन पसंद रहा है, रहेगा इंशाअल्लाह, वो है हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। साथ साथ दो आप फ्लेवर्स और भी देख सकते हैं, लेमन स्क्वैश है और ऑरेंज स्क्वैश। टेट्रा पैक में जो मसनूआत यहाँ मौजूद हैं उनमें रूह अफ़ज़ा का फ्यूजन है जो मैंगो और लीची फ्लेवर में दस्तयाब है। साथ साथ लस्सी और मिल्क शेक भी मौजूद है। सत इसबगोल के साथ आप ज़ाफ़रान देख सकते हैं, और ग्लूकोज़ ये जो है ये इंस्टेंट एनर्जी के लिए बेहतरीन ज़रिया है। साथ में हींग है, मस्टर्ड ऑयल है, शरबत खस है, हमदर्द का शहद, नारियल पानी, शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब यानी जाम शीरी, और रेड रश ये एनर्जी ड्रिंक है। साथ में इसमें बामुसम्मा यानी खालिस मसाले कुछ यहाँ मौजूद हैं, जिनमें कि अजवाइन है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साबित स्याह मिर्च है, और हल्दी पाउडर के साथ आप सेवियाँ देख सकते हैं। तो आइए अब प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग आए और कहा, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह ताला के नबी हैं, आप रूहुल्लाह हैं, हमारा एक धोबी है जो बहुत हमें परेशान करता है, हमारे कपड़े गायब कर देता है, कभी कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, कभी वो एक दूसरे के कपड़े जो है वो मिक्सअप कर देता है। तो हम उसकी शरारतों से तंग आ चुके हैं और वो इतना ढीठ है कि सुनता नहीं है, तो आप उसका कुछ कीजिए, आप उसके लिए बद्दुआ कीजिए। अमूमन ऐसा होता है कि अंबिया और रसूल बद्दुआ नहीं करते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी की शरपसंदी हद से बढ़ जाए, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आपके सामने है, तो ना चार और ना चार यानी ना चाहते हुए भी जो है वो उन्हें कुछ ऐसे कलिमात ज़बान से अदा करने पड़ते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी उसके हक़ में बद्दुआ की। अब लोग चले गए अपने रास्ते, हज़रत ईसा चले गए अपने रास्ते। शाम को वो वापस आए तो देखा कि वो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, आपने तो दुआ भी की थी और वो हट्टा कट्टा फिर साबुत सही सलामत चला आ रहा है, आखिर मामला क्या है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहुँचे उसके पास और उस धोबी से पूछा कि तूने आज ऐसा कौन सा अमल किया है? आज तो तेरी हलाकत यकीनी थी, लेकिन तूने कुछ ऐसा काम ज़रूर किया है जो अल्लाह ताला ने तुझे बचा लिया। तो क्या किया तूने? उसने कहा कि भाई मुझे तो कुछ पता नहीं, मेरे पास सुबह 3 रोटियां थी। एक फ़कीर आया, उसने कहा बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। मैंने उसे 1 रोटी दी। उसने कहा कि अल्लाह तुझे तमाम आफात समावी से बचावे। मैंने कहा आमीन। मैंने उसे दूसरी रोटी भी दे दी। उसने कहा अल्लाह ताला तुझे तमाम आफात बलियात से बचाए। मैंने कहा आमीन। फिर मैंने उसे तीसरी रोटी भी दे दी। उसने कहा कि अल्लाह ताला तुझे तौबा की तौफीक दे। वो अपने रास्ते चला गया, मैं यहाँ आ गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी गठरी खोलो। गठरी खोली तो उसमें से बहुत बड़ा काला सा नाग में निकला, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस नाग से पूछा कि तुझे अल्लाह ताला ने इसकी मौत का सामान बनाकर भेजा था, इसे डसने के लिए भेजा था, ये बता कि तूने डसा क्यों नहीं? तो सांप ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं इसी इरादे से आया था, अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए भेजा था, लेकिन जब इसने सदका किया और उस बुज़ुर्ग शख्स ने, उस फ़कीर ने इसको दुआ दी, तो हर दुआ के बाद ये आमीन कहता रहा, और तीसरी दुआ के बाद एक फ़रिश्ता आया और उसने मेरे मुंह पर लोहे का एक, जैसे कहते हैं कि क्या कहेंगे मुफ्ती साहब उसको, कड़ा लगा दिया एक, हाँ एक ढक्कन या एक ऐसा कुछ लगा दिया, लगाम, उस एक लोहे की लगाम लगा दी, और उसके बाद फिर जो है वो मैं इसको डस नहीं सका। तो ये तमाम मंजर वो धोबी भी देख रहा था। उसने फौरी तौर पर तौबा की, उसकी दुआ भी कबूल हो गई और वापस वो सही अपने हिदायत के रास्ते पर तो आ गया। लेकिन ये देखिए कि सदका बुरी मौत से बचाता है। मुफ्ती साहब, हम न जाने सुबह से लेकर शाम तक कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या काम करते हैं, न जाने कौन सी आफत, कौन सी मुसीबत हमारी घात में रहती है। तो सदका कितना ज़रूरी है आफात व बलियात से महफूज रहने के लिए, और अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है।
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصدقۃ ترد البلا، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ دوسرا فرمان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ اور بھی کئی قسم کی حدیثیں موجود ہیں جن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب اور صدقے کے فوائد کو بیان فرمایا۔ واقعی یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ بندہ جب اللہ کے لیے صدقہ دیتا ہے، اللہ کی رضا خالص اس کا مقصد ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے ہر قسم کی آفات سے بچاتا ہے۔ جس کو آپ نے صدقہ دیا ہے وہ دعا دے کہ نہ دے، لیکن اللہ خود بخود اس کی حفاظت فرماتا ہے، بلکہ صدقہ خود حفاظت فرماتا ہے صدقہ دینے والے کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کئی جگہ ہے کہ اس مال کی حفاظت کی جاتی ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے اور جس میں سے صدقہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور بھی مختلف قسم کے ارشاد ہیں کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو یہ نیکی جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے، ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ جب نیکیاں جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہیں تو لا محالہ جب کوئی بندہ اچھے اعمال کرنے لگتا ہے، برے عمل سے بچنے لگتا ہے، یا برے عمل کیے لیکن اس کے ازالے کے طور پر وہ صدقہ دیتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس سے ٹل جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ چونکہ استغفار اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیکی کرنا، اللہ کے لیے بھلائی کرنا، یہ جو ہے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت جس کے ساتھ شامل ہو جائے وہ تو کامیاب ہی کامیاب ہے۔ بالکل مفتی صاحب، مہاراشٹر سے ایک خاتون ہے، ایک محترمہ ہے فون لائن پر۔ جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے 3 سوال ہیں۔ جی پہلا سوال ہے، میں تو ضعیف ہوں، بڑھیا پینشن میں اپنے بھی نواسی اور نواسی کو میں پڑھا رہی ہوں، لیکن آج کل نواسا کیا کرتا ہے بالکل، یعنی پچھلے رمضان میں پورے روزے بھی رکھا تھا اور 5 وقت نماز، تراویح، قرآن پورا کیا۔ اس سال پتہ نہیں وہ کسی کی نہیں مان رہا ہے، بس سوتا ہے اور موبائل دیکھتا رہتا ہے دن ب دن۔ یعنی ہم سب اس سے یعنی اتنے بیزار ہو گئے ہیں۔ میں نانی رہ کے میں کتنے دن ان کو یہ سنبھالوں، بہت مشکل سے میں نے بچوں کو بڑا کیا ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ گنہگار جو ہے بندہ مرنے کے بعد اس کو کتنے سال تک اس کے قبر کا عذاب پہنچتا ہے، کیا وہ گناہ اس کے معاف نہیں ہوتے؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ یعنی میری بہن کا ہے جیسا کہ وہ 80-81 سال کی ہے، تو کبھی کبھی اس کو لوز موشن ہو جاتا ہے، تو یاد نہیں رہا کہ وہ اسے یعنی پائجامے پہ داغ لگ گیا۔ وہ صبح میں اٹھ کر ویسے ہی نماز بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھی، تہجد کی نماز بھی پڑھی، وہ کیا قبول ہو گئی؟ آپ کے نواسی کی عمر کیا ہے؟ 89 کی عمر، ابھی 10ویں کا امتحان دیا۔ ٹھیک ہے۔ کیا تیسرا کیا کہا ہے نا؟ تیسرا ان کی بہن کا سوال ہے جن کی عمر 80-81 سال ہے، ان کو کبھی کبھی پیچش کا عارضہ ہے، تو کپڑے پر اگر داغ لگ گیا اور انہوں نے دھیان نہیں دیا، سوتے میں شاید اس طرح کی کوئی کیفیت ہو گئی، صبح اٹھ کے انہوں نے تہجد کی نماز بھی ادا کی، فجر کی نماز بھی ادا کی، تو کیا وہ نمازیں قبول ہو گئی؟ دیکھیے داغ اگر معمولی ہے، یعنی 1 درہم یعنی جو پہلے بڑا روپیہ سکے کا چلتا تھا اس سے کم ہے، تو پھر تو نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اگرچہ نماز تو نہیں ہوئی لیکن جان بوجھ کے انہوں نے نہیں کیا، اس لیے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، بس وہ کپڑے چینج کر کے پھر اب جو آگے کی نمازیں ہیں وہ ادا کر لیں۔ نوافل کی قضا تو ہے نہیں کہ نوافل کو بعد میں پڑھیں، اپنا فرض فجر نماز پڑھ لیں چینج کر کے کپڑے، یا اس نے حصے کو دھو کر کے۔ عذاب قبر کب تک مفتی صاحب؟ دیکھیے عذاب قبر قیامت تک تو ہوگا ہی، قیامت کے دن ہی حساب و کتاب ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی مخصوص بندے کے عمل کی وجہ سے یا اس کے لیے کوئی اچھا کام کرے اس کی وجہ سے، اس کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرے اس کی وجہ سے اللہ اس سے عذاب قبر ہٹا لیں تو اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اور یہ ملتا بھی ہے بعض روایتوں سے، لیکن قیامت تک تو یہ معاملہ برزخ کا چلتا رہے گا۔ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے آگے عذاب دینا ہوگا تو اس کو دیں گے، پھر قیامت کے دن ہی یہ سارا معاملہ بنے گا۔ پھر نواسا موبائل دیکھتا رہتا ہے، دیکھیں اس کا علاج سب سے بڑا یہی ہے کہ آپ اس سے موبائل لے لیں،
اور اس سے کہیں بھائی موبائل جب ہی ملے گا جب تم نماز روزہ تمام چیزوں کی پابندی کرو گے تو نہ موبائل ملے گا ورنہ موبائل نہیں ملے گا. موبائل ہی یہ تمام برائیوں کا جڑ ہے. چونکہ اکثر رات بھر جب موبائل بچہ دیکھے گا تو دن بھر سوئے گا نہیں تو پھر کیا کرے گا, وہ تو سستی اس پر غالب آئے گی. یہ تمام چیزیں ہوں گی اور بچہ کوئی چھوٹا تو ہے نہیں, سمجھدار بچہ ہے, تو اس پہ کچھ نہ کچھ تنبیہ تو ضروری ہے. بالکل مفتی صاحب, اللہ ہدایت دے بچوں کو. بنگلور سے راحت ہے ہمارے ساتھ. جی راحت صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کی جان کی, مال کی, ایمان کی عزت کی حفاظت فرمائے. آج میری ایک ریکویسٹ ہے اور ایک سوال ہے. ایک سوال میرا یہ ہے, میرا بچہ 20 سال کا, گر کو ذرا لیگمنٹ پرابلم ہو گیا. ڈاکٹر بولے مائلڈ پرابلم ہے بول کو, سوئمنگ اور سائیکلنگ کرنے بولے. تھوڑا آپ کو دعا کر دو, اگر اس کے لیے کوئی دوا بھی ہو تو, کچھ وظیفہ ہو تو بتا دو. دوسرا, کیا ہم بھی مسجد کو جاتے ہیں تو کیا اعتکاف کی نیت کر سکتی کیا, میرا یہ سوال ہے. مسجد میں جا کر اعتکاف کی نیت, یہ کہا آپ نے دوسرا سوال؟ ہاں, ہم تراویح کو جاتے نا, کیا اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں کیا نہیں ہے, اور ٹائم پوچھتے. دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے, انہیں تندرستی عطا فرمائے, اور جو دماغی پریشانی آئی ہے اللہ اس کو دور فرمائے اور ہر طریقے سے صحت یاب فرمائے. آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور جو ابھی تو میرے خیال میں شاید ویسے پڑھ کے نہ دیا جا سکتا, اگر دیا جا سکتا ہے تو سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے دیں, نہیں تو ان کی دواؤں پر دم کر دیں, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اور اعتکاف کا جو مسئلہ ہے, دیکھیں نفلی اعتکاف کیا جا سکتا ہے, جتنی دیر آپ مسجد میں ٹھہریں اتنی دیر کے لیے نفلی اعتکاف کیا جا سکتا ہے, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. ویسے اعتکاف خواتین کے لیے بہتر ہے کہ گھروں میں کریں؟ ہاں گھروں میں کریں, اصل تو یہی ہے, لیکن بعض مرتبہ جیسے خانہ کعبہ میں, مسجد نبوی میں یا ایسے موقع پر ہے مسجد میں خواتین جا رہی ہیں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر سکتی ہیں, بلکہ کر لینی چاہیے, یہ اچھا ہے. جی رامپور سے سلمہ صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ سلمہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ہماری ساس بہت کمزور حالات ہو گئے ہیں ان کے, اور ان کو مطلب اور باتھ روم وغیرہ سب بستر پہ کر رہی ہیں. ان کے لیے کوئی دوائی ہے, صبح بالکل نہیں جاتا, ان کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے جب بہت عمر بھی ہے اور بہت ضعیفی بھی ہے تو یہ حالات تو آ جاتے ہیں. آپ ان کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں, اللہ اس پر آپ کو اجر بھی دے گا, دنیا میں بھی آپ کو انشاءاللہ اس کا نفع دے گا اور آخرت میں بھی آنے گا. بہرحال جہاں تک علاج کا معاملہ ہے تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے یا کسی اچھے حکیم سے آپ رجوع کریں, وہ بتلائیں گے ان کے لیے کہ کیا بہتر رہے گا. بہرحال دعا کے طور پر تو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے کسی چیز پر دم کر کے دیتے رہیں, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. محمد آصف صاحب, کیا سوال ہے آصف بھائی؟ ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیجئے, سوال بتائیے آصف بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آصف بھائی آپ کی آواز میں خلل ہے, تھوڑا سا بلند آواز سے سوال بتائیے. جی بتائیے. ہاں رابطہ جو ہے کلیئر نہیں ہے, خلل ہے رابطے میں. جی ٹی وی کا والیوم میوٹ کیجئے, یہی ہے رکاوٹ کی وجہ. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیجئے. آصف بھائی ٹی وی کا والیوم میوٹ کر کے سوال بتائیے, پھر بڑھا لیجئے گا. آصف بھائی رابطہ نہیں رہا. ایک کالر اور ہیں, جی اپنا نام بتائیے. جی شبانہ صاحبہ, کیا سوال ہے؟ دیکھیے تراویح کی نیت کیسی کرنی چاہیے وہ بتائیے. بہتر. جی مفتی صاحب. دیکھیں نیت میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ دل کے ارادے کا نام ہے. آپ تراویح کی نیت دل میں کر لیں کہ میں 2 رکعت نماز تراویح ادا کر رہی ہوں, یا 20 کے 20 کی ایک ساتھ کر لیں. اگر زبان سے پورے الفاظ ادا کر رہے ہیں تو بس یہ کر لیں کہ نیت کرتا ہوں واسطے نماز کے, نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے, 2 رکعت نماز سنت تراویح, رخ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ دیں. مفتی صاحب آخری عشرہ آنے کو ہے رمضان مبارک کا انشاءاللہ. مرد تو تراویح جو ہے, مرد جو ہے وہ اعتکاف مساجد میں کرتے ہیں, خواتین کے لیے کیا حکم ہے اور یہ اعتکاف کب سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو اعتکاف کا معاملہ ہے یہ سنت کفایہ ہے. جس طریقے سے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے
کہ اگر محلے کے چند لوگ بھی ادا کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے کہ اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے محلے سے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، تو عام طور سے ہو ہی جاتا ہے۔ باقی اگر کوئی کرنا چاہے تو اجازت ہے کہ کر سکتا ہے۔ عورتیں اپنے گھروں کے اندر کوئی ایک کونا یا کمرہ منتخب کر لیں جو مسجد کے لیے خاص کر لیں نماز کے لیے، اور اس میں جو ہے اعتکاف کر لیں، مرد حضرات اپنا مسجد میں کر لیں۔ ذہن میں ایک بات آ رہی ہے اور وہ اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں مفتی صاحب کہ شاید اس میں کچھ خیر کا پہلو ہو یا کوئی سبیل موجود ہو اعتکاف کی۔ مفتی صاحب مولانا صاحب سے سنا تھا ایک مرتبہ، شاید مولانا عبداللہ طارق صاحب سے یا کسی اور مولانا صاحب سے، کہ کچھ گھنٹوں کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، نصف شب کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، کیا یہ صورت درست ہے؟ دیکھیے یہ تو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کال بھی آئی تھی اور ہم نے بتایا کہ نفلی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، یہ نفلی ہوگا۔ نفلی ہوگا۔ جس طریقے سے مسجد میں ہم تھوڑی دیر کے لیے گئے، ہم نے سنت وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لی، اسی طریقے سے گھر کا کوئی کونا یا گھر کا کوئی حصہ اگر عورت نے نماز کے لیے مستقل طور پر منتخب کر رکھا ہے تو وہاں پر وہ نفلی اعتکاف اسی طریقے سے کچھ وقت کے لیے کر سکتی ہے، تو یہ نفلی اعتکاف ہوگا، سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ بہتر، موقع ملا تو ضرور جانیں گے، کیونکہ کیا ہوتا ہے رات کو لوگ جو ہے وہ یا تو کسی مشغلے میں یا گھر کے کام کاج میں تھوڑا بہت تو وقت ایسا ہوتا ہے جس کو کہ وہ فضولیات کی نظر بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھی۔ اگر اس 1-2 گھنٹے کو اللہ کی عبادت کے لیے نفلی اعتکاف کی غرض سے مخصوص کیا جائے تو کیسا ہے، یہ آپ سے ضرور جانیں گے، لیکن شبانہ عائشہ صاحبہ کی کال لے لیتے ہیں۔ جی عائشہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کو آواز سے پڑھنا ضروری ہے، من میں نہیں پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے، اگر پڑھ سکتے ہیں تو ثواب پورا ملے گا پڑھنے کا؟ یعنی آپ دل ہی دل میں پڑھنا چاہ رہی ہیں، اس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ مطلب دیکھ کر کے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، ایک تو ہے کہ بلند آواز سے پڑھ رہی ہیں جیسے تلاوت کہتے ہیں، خوش الحانی کے ساتھ ترتیل۔ مفتی صاحب آپ بہتر سمجھ گئے ہوں گے ان کا سوال۔ ہاں دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ عورت کو بہت زیادہ اونچی آواز نہیں کرنی چاہیے، خاص طور سے اگر غیر محرم موجود ہے تو پھر تو آواز اونچی بالکل نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر غیر محرم کوئی نہیں ہے تو بلند آواز سے عورت تلاوت کر سکتی ہے۔ لیکن قرآن کریم کی تلاوت یا کوئی بھی چیز ہم جب تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ سکتی ہو۔ صرف دل میں پڑھنے سے یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا یا تلاوت نہیں کہلائے گا۔ تلاوت وہی کہلائے گا کہ ہم اتنی آواز سے پڑھیں کہ ہمارے اپنے کانوں تک ہم جو ہے اس کو سمجھ سکیں اور کانوں تک ہماری آواز پہنچ سکے۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اتنا تو پڑھنا ہے۔ اس سے زیادہ بلند آواز عورت اپنے اعتبار سے جیسا موقع ہو محل ہو اس اعتبار سے کر سکتی ہے، لیکن بہت زیادہ بلند نہیں کرنی چاہیے۔ جی سیما ہے کرناٹک سے، جی بتائیں سیما صاحبہ کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مجھے پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ کے لیے ہم نے ایک گاڑی لی ہے 2 ویلر کی، جی تو اسے مہینہ بھرنا پڑتا ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ شاید ہوگا گاڑی کا، تو اس کا قرض کے طور پر لینا تو کیا زکوٰۃ ادا ہوگی؟ اس کے علاوہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاں یہ پلاٹ ہے، کچھ رقم ہے 4-5 لاکھ، ایک گھر ہے۔ پلاٹ جو وہ تجارت کے لیے ہے یا ویسے ہی اپنے مکان بنانے کے لیے یا مستقبل کے مکان بنانے کے لیے لیا لیکن نہیں بنائے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو 4-5 لاکھ روپے کیش ہیں آپ کے پاس؟ زیور وغیرہ؟ چاندی ہے 1 کلو۔ 1 کلو چاندی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جو آپ کے پاس کیش ہے 4-5 لاکھ روپے ان کو جوڑ لیں اور چاندی کی قیمت معلوم کر کے اس کو جوڑ لیں۔ اس کو جوڑنے کے بعد پھر جتنا قرضہ ہے آپ کے اوپر، آپ نے جتنے کی بائک لی ہے اس میں سے جتنا ادا کر دیا، اور باقی جتنا ادا کرنا ہے تو باقی جو رہ گیا ادا کرنا وہ قرض ہے آپ کے اوپر، اسے جوڑ لیں۔ تو جتنا آپ کی ملکیت ہے 4-5 لاکھ روپے اور چاندی کی قیمت، اس میں سے یہ قرض الگ کر دیں، جو بچتا ہے پھر اس میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی چاندی 1 لاکھ روپے کی اور 5 لاکھ روپے آپ کے پاس کیش ہے، کہ یہ مثال دے رہا ہوں، زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے کم کی بھی، تو آپ کے 6 لاکھ روپے کی زکوٰۃ بنی۔ 6 لاکھ روپے میں سے 1 لاکھ روپے کے آپ کا قرضہ ہو گیا، جو بائک ہے آپ کی کچھ ادا کر دیے ہوں گے، کچھ رہ گئے ہوں گے، تو مثال کے طور پر 1 لاکھ کا آپ کے اوپر قرضہ ہے، تو 1 لاکھ نکالنے کے بعد اب 5 بچتے ہیں، 5 لاکھ کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے۔ نسیم صاحبہ مہاراشٹر سے، جی نسیم صاحبہ کیا سوال ہے؟ ہلو جی ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। आपकी वालेकुम आवाज़ बहुत अस्सलाम। आहिस्ता आ रही है, ज़रा ऊंची आवाज़ से सवाल बताइएगा। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। ये बताइए कि कितना किसको करते हैं और ज़कात किस पर है? फितरा किस पर है और ज़कात किस पर है? जी ठीक है, देखिए ज़कात तो उस शख्स पर है जिसकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी, या अगर सिर्फ खाली सोना है तो 7.5 तोले सोना, या सोना और चांदी है, माल तिजारत है या नकदी है, या सब मिला करके 52.5 तोला चांदी की कीमत बन जाए तो उसके ऊपर ज़कात होती है। इसमें 4 चीज़ें हैं, सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत। और फ़ितरा उस शख्स के ऊपर वाजिब है कि जिसके पास ये चारों चीज़ों में से कोई चीज़ हो या इसमें से कुछ चीज़ें हों, और ज़रूरत असरिया यानी रोज़मर्रा की ज़रूरत में जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसको छोड़कर उससे इजाफ़ी अगर अपने पास कुछ है तो उसकी कीमत भी लगाकर अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो उसके पास उसके ऊपर जो है सदका फ़ितर वाजिब होगा। मिसाल के तौर पर किसी के पास 2 मकान है, एक रहने के लिए है और एक खाली पड़ा हुआ है या प्लाट लेकर के डाल रखा है, वो तिजारत की नीयत नहीं है, मकान बनाने के लिए है या किसी और मकसद के लिए है, तो उस पर ज़कात तो नहीं है उस प्लाट पर, लेकिन सदका फ़ितर उस पर वाजिब होगा। इसी तरीके से कुछ और घर में इस तरह का सामान है जो पूरे साल कभी इस्तेमाल नहीं होता, रखा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ों को जोड़कर और सोना, चांदी, नकदी, तिजारत का माल, सब चीज़ों को जोड़कर अगर माल वो 52.5 तोला चांदी की कीमत बन जाती है तो उसके ऊपर फ़ितरा वाजिब है। अतीक अहमद साहब लखनऊ से। जी अतीक भाई, क्या सवाल है? अतीक भाई, हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि अभी हमारे दोस्त थे, जी वो उम्रे के लिए गए थे जी, और वही मदीना शरीफ में उनका इंतकाल हो गया। माशाअल्लाह। तो अब वहाँ इंतकाल होने पर वहीं उनका दफन कफन वहीं हो गया है, जी तो क्या वहाँ की कुछ फजीलत है अगर आदमी वहाँ जाए, हज या नियत की उससे नियत से जाए और वहाँ इंतकाल हो जाए और वहीं उसका दफन कफन हो जाए, तो क्या उसको कुछ मतलब दीनी एतबार से उसको कुछ राहत मिलेगी अल्लाह ताला के यहाँ? इसके बारे में कई लोग बताते हैं कि शायद सीधे जन्नत जाए, क्या है, लेकिन असली आप बताएं कि हकीकत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अब मौत यानी कि तुम ना मरो मगर मदीने में, यानी मौत की तमन्ना मदीने के अंदर करनी चाहिए हर मोमिन बंदे को कि मदीने में मौत आ जाए। और मदीने के मौत की वाकई फजीलत है। मदीने की मौत रमज़ानुल मुबारक का महीना और जन्नतुल बक़ी में तदफीन, तीनों चीज़ें मिलाकर बड़ी अहम बन जाती हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद यही है कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहम करेगा, और बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से ये पता लगता है कि मदीने की मौत बड़ी फ़जीलत वाली है, और मदीने में जो इंतकाल करता है अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। बाकी रहा हिसाब किताब का मामला, रमज़ान मुबारक का महीना फ़िलहाल तो मौक़ूफ़, अब क़यामत में अल्लाह ताला जो भी करें, लेकिन बहरहाल ये फजीलत वाली बात है। वाकई बड़ी सआदत की बात है मुफ्ती साहब, लोग ऐसी मौत की तमन्ना करते हैं। अनवर भाई, इस्तक़बाल है आपका, क्या सवाल है? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे हमेशा। मेरा सवाल कुछ इस तरह है कि जब हम कलाम पाक पढ़ते हैं तो सिजदे की अलामत आती है, तो उसी टाइम करना चाहिए या मुकम्मल होने के बाद करना चाहिए? रहनुमाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार अनवर भाई। नसीमा साहबा हैं कर्नाटक से, उनका सवाल लेकर के एक ब्रेक पर जाएंगे। जल्दी से नसीमा साहबा से बात कर लेते हैं, सवालात दोनों महफूज रहेंगे। जी बताएं बहन, अगर हमें सुन पा रही हैं तो सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरे 3 सवाल हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए। हाँ, पहला ये कि ताख़िरातें कैसी पढ़ी जाएं? क्या? हाँ, ताख़िरात। ताख़िरातों की बात कर रही हैं? हाँ, ताख़िरातों की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, दूसरा? हाँ, दूसरा कि हमारे यहाँ घर में ना चिराग और बत्तियाँ लगाई जाती हैं और फातिहा ऐसा सब करते हैं, तो कर सकते हैं क्या ये सब? तीसरा? तीसरा ये कि दरगाह वगैरह यहाँ पर जा सकते हैं क्या?
زیارت کے لیے ہو یا عرس پاک کے لیے ہو، ٹھیک ہے، خواتین ہوں. تھوڑا سا انتظار کریے گا نسیمہ صاحبہ. آپ کے 3 سوالات اور انور بھائی کا 1 سوال، 4 سوال محفوظ ہیں. تو تذکرہ ہو جائے ہمدرد کے ان تمام پروڈکٹس کا، ان تمام مصنوعات کا جو شب روز ہماری زندگی کا حصہ ہیں کسی نہ کسی طور سے، کسی نہ کسی اعتبار سے. اور گرمی کا موسم ہو اور شربت کا ذکر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس بار تو کچھ اور بھی خوبصورت اضافے ہیں جن میں لیمن اسکویش ہے، اورنج اسکویش ہے، ہمدرد کا روح افزا ہے، اور یہ شوگر فری بھی ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے دستیاب ہے. ٹیٹرا پیک میں جو مصنوعات آپ دیکھ رہے ہیں، ٹیٹرا پیک میں روح افزا کا فیوژن ہے جو مینگو اور لیچی فلیور کے ساتھ ساتھ آپ کو لسی اور ملک شیک کے روپ میں بھی نظر آئے گا. سطح سے بغول کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں زعفران. جی، نمکین ہو چاہے میٹھے پکوان ہو، زعفران جو ہے وہ رنگت اور ذائقے دونوں کو دوبالا کرتا ہے. اسی طرح آپ گلوکوز دیکھ سکتے ہیں، گلوکوز کے ساتھ ہینگ ہے، مسٹرڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل. روایتی کھانے جو تیار ہوتے تھے وہ سرسوں کے تیل میں ہی تیار ہوتے تھے، بلکہ ہوتے ہیں، اور اس کی اہمیت سے تو انکار ممکن ہی نہیں ہے. کتنے تیل آئے اور گئے، لیکن سرسوں کے تیل میں پکے کھانے کی بات ہی کچھ اور ہے. شربت خس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں شہد بھی موجود ہے، ناریل پانی ہے، شربت خس، شربت سندل، شربت گلاب، اور اس کے ساتھ ریڈ رش ہے. خالص مسالہ جات یعنی خالص کے نام سے ہی یہ تمام مسالے جات بہت خوبصورت اور دیدہ زیب پیکنگز میں موجود ہیں، جن میں اجوائن بھی ہے، دھنیا پاؤڈر، لال مرچ پاؤڈر، ثابت سیاہ مرچ اور ہلدی پاؤڈر. ساتھ ساتھ آپ سیویاں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو شکر ہے اس خدا کا جس نے یہ دنیا بنائی اور دنیا کے ساتھ ساتھ انسان کو عقل و شعور دیا، اسے لذت اور اسے ذائقوں کا ادراک اور احساس دیا، اور اس نے طرح طرح کی ایجادات کر کے لذت کام و دہن کا سامان کیا. اب آتے ہیں سوالات کی طرف. انور بھائی کا جو سوال ہے وہ سجدہ تلاوت کے اعتبار سے، مفتی صاحب وہ سجدہ اسی وقت کر لینا چاہیے یا بعد میں کیا جائے؟ دیکھیے، آیت سجدہ جب آ جائے تو جہاں پر سجدہ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر لائن کھینچی ہوتی ہے. ہمارے ملک کے اکثر جو قرآن چھپے ہوئے ہیں اسی اعتبار سے ہے، تو بس وہ آیت پوری کر کے سجدہ کیا جائے، اسی لفظ پر نہیں لیکن وہ آیت مکمل کرتے ہی سجدہ کر لیا جائے، تو یہ افضل اور بہتر ہے. جو لوگ نہیں جانتے انہیں طریقہ بھی بتا دیجئے مفتی صاحب. یہ عام طور سے ہمارے یہاں کے قرآن جو ہیں ان کے لیے بڑا آسان یہ ہے کہ جہاں سجدے کی آیت آتی ہے تو اس کے اوپر ایک ڈبل لائن کھینچی ہوتی ہے، اس سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ سجدہ ہے، اور بائیں طرف یا دائیں طرف صفحے پر لکھا بھی ہوتا ہے السجدہ، تو اس سے پہچان لیا. طریقہ بس یہ ہے اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیں، تسبیحات پڑھیں اور اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھ جائیں، بس کافی ہے. نہ نیت باندھنا، نہ سلام پھیرنا، بس اتنا کرنا ہے. جی، نسیمہ صاحبہ کے سوالات جو ہیں کرناٹک سے. اول تو انہوں نے شب قدر کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو کہا ہے کہ آخری پورا عشرہ ہی ہے، لیکن پھر بھی کچھ پہچان لوگ کہتے ہیں کہ تاخراتوں میں ہی کبھی ہوتی ہے، تو ان کی شناخت کیسے ہو؟ دیکھیے، پہچان کے چکر میں بالکل نہ پڑیں. بہت ساری لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے کہ سورج جو ہے بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے اگلے دن، یا میٹھا پانی ہوتا ہے سمندر کا، یا اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمیں پہچان کے چکر میں نہیں پڑنا. ہمیں تو بس عبادت کرنی ہے، جتنا بھی موقع مل جائے، اگر میسر ہو جائے تو ٹھیک ہے. رہا معاملہ کہ عبادت کیا کرنی ہے، تو جو چاہے کریں، کوئی مخصوص نہیں ہے. نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ سے مانگیں، دعا کریں، تمام کی تمام عبادت میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. خاص طور سے گناہوں سے بچیں. جی، چراغ، یہ روشنی وغیرہ مفتی صاحب اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اسی طرح درگاہ پر زیارت، ان دونوں سوالوں کو ملا دیتے ہیں. دیکھیں، چراغوں کی روشنی، گھروں کے اندر چراغ جلانا روشنی کے لیے تو جائز ہے، لیکن آج کل لائٹیں ہیں، بلب ہیں، تو چراغوں کی ضرورت نہیں رہی. لیکن اگر کوئی جلانا چاہتا ہے روشنی کے لیے تو جائز ہے. لیکن اس لیے گھر کے اندر چراغ جلانا کہ ہمارے بزرگوں کی روحیں آئیں گی، یہ غلط ہے. اس طرح کا عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے، اور نہ کوئی روح واپس آتی ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس نیت سے چراغ جلانا بھی جائز نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ قبروں پر عورتوں کا جانا یا عرس وغیرہ میں عورتوں کا جانا تو بالکل قطعاً جائز نہیں ہے. بلکہ عرسوں کے اندر تو آج کل اتنی خرافاتیں بڑھ گئی ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے. ایسی جگہ جانے سے، ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع فرمایا. وہاں بھی ایک قبر ہے، اور پھر مرد و عورت کا اختلاط جو ہوتا ہے میلے ٹھیلوں میں، وہ سب ہم جانتے ہیں کتنی خرافاتیں ہیں، تو بالکل وہاں نہیں جانا چاہیے. رہا معاملہ یہ کہ گھر میں اگربتی جلانا، تو اگربتی جلانا جائز ہے خوشبو کے لیے. اگر کوئی اگربتی جلاتا ہے، عود کی دھنی دیتا ہے، لوبان کی دھنی دیتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی فاتحہ وغیرہ یہ سب ہمارا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے. اصل تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کچھ آپ بنائیں تھوڑا سا اضافہ کر دیں، پڑوسی کو پہنچا دیں، غریبوں کو پہنچا دیں، بس یہ اصل ہے.
شیریں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم حکیم صاحب کی خیریت جاننی ہے. حکیم صاحب کیسے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ حکیم صاحب کا آج پروگرام ہوگا صبح. جی حکیم صاحب الحمدللہ بخیر و عافیت ہیں. انشاءاللہ پروگرام ہوگا. ہو سکتا ہے رمضان مبارک کی جو مصروفیات یا عبادات کی وجہ سے جو ہے وہ مؤخر ہو رہا ہو، لیکن انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے اور قوی امکان ہے کہ انشاءاللہ حکیم صاحب کا لائیو شو ہوگا. اور کوئی سوال آپ کا اگر ہے تو بتائیے. جی سوال ہے میم، مجھے حکیم صاحب کو فیڈ بیک بھی دینا تھا، کیونکہ حکیم صاحب کے نسخوں کی وجہ سے الحمدللہ میری پھپھی ہیں جن کو نمک زیتون کی وجہ سے ان کے پہلے گیس بہت بنتی تھی میم، تو ان کو روزے میں الٹی ہو جاتی تھی، اتنی دماغ کو چڑھتی تھی. الحمدللہ آج 19واں 20واں روزہ، وہ 18واں روزہ ہو گیا، سارے روزے مکمل ہو رہے ہیں پورے صحیح سے. ماشاءاللہ. آپ حکیم صاحب کو بھی دعا میں یاد رکھیے اور انشاءاللہ جب جی ان سے بالکل روبرو ملاقات ہوگی تو اپنا سوال محفوظ رکھیے گا. انشاءاللہ یہ فیڈ بیک آپ جی. کا ہم اس وقت اور مفتی صاحب سے بھی میرا ایک سوال ہے میم. جی جی بتائیے. مفتی صاحب آپ نے جو اس دن سلام کو لے کر جو رہنمائی فرمائی اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. کہ آپ نے کہا کہ سلام نام لے کر نہیں کرنا چاہیے، تو میں پہلے جب کسی ایک انسان کو سلام کرتی تھی یا کسی کا کال آئی تو ان کا نام لے کر ہی کرتی تھی، جیسے ماموں یا چاچا کسی کا آئی تو نام لے کر، لیکن جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو بنا نام لیے سلام کرتی تھی. لیکن اسی کو سلام کو لے کر میرا ایک سوال ہے کہ جو اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں یا بہابی ہیں، ان کو سلام کرنا منع ہے. سب یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ وہ گستاخی رسول ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے مفتی صاحب؟ چلیے اس طرح کے نظریاتی سوال اگر آپ نہ کریں تو بہتر ہوگا. بقیہ سوالوں کے لیے آپ کا ضرور خیر مقدم رہتا ہے. اور باقی حکیم صاحب کا جو آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ ان کی دواؤں سے فائدہ ہو رہا ہے، بہت بہت شکر ہے اللہ کا. انشاءاللہ حکیم صاحب سے جب روبرو ملاقات ہوگی تب اپنا سوال اور یہ اپنا فیڈ بیک ضرور آپ شیئر کیجیے گا. بقیہ انشاءاللہ امید ہے کہ جلد میرا سوال نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں. ہاں شیریں جی بالکل، لیکن اس طرح کے سوالات کے ہم تھوڑا سا گریز کرتے ہیں. سمیہ، اس میں بس یہی کہیں گے کہ آپ ہر ایک کو سلام کریں، ہر مسلمان کو سلام کریں. جی اس معاملے میں کسی کی بات کو نہ دیکھیں، ہر مسلمان کوئی بھی ہو سلام کریں آپ، بس یہ سلام حکم ہے. کو عام کریں. افشوا السلام بینکم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو جو ہے آپس میں پھیلاؤ، خوب پھیلاؤ، عام کرو. سمیہ سلطانہ عادل آباد سے. جی ہلو. جی سمیہ صاحبہ. ہلو. جی سن رہے ہیں، آپ کو سوال بتائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال ہے، روزے کی حالت میں خون وغیرہ کچھ ٹیسٹ کے لیے دے سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، اس پر رہنمائی فرمائیے. شکریہ. جی مفتی صاحب. جی ہاں، اگر کوئی ایسا موقع آئے اور روزے میں پریشانی کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو بالکل دے سکتے ہیں. ٹیسٹ کے لیے بھی دے سکتے ہیں، ویسے بھی اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب میں ایسا نہ ہو کہ روزے میں اتنی کمزوری آ جائے کہ جس کی وجہ سے روزہ پورا کرنا بھاری پڑ جائے، تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو تو پھر دے سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل. خون کا عطیہ دینا یہ کیسا ہے مفتی صاحب؟ بس دیکھیے عموماً تو درست نہیں ہے، لیکن کسی کی جان بچانے کے لیے، چونکہ جان کی ایک وقت ہے، عظمت ہے، تو اس کی گنجائش ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے دیا جا سکتا ہے. بالکل. اب ایک سوال یہ ہے کہ جیسے خواتین ہیں، ان کو سارا دن ان کا جو ہے وہ کام کاج کی نظر ہو جاتا ہے. ایک رات کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں کہ کام نسبتاً کم ہوتے ہیں اور فرصت زیادہ ہوتی ہے. ایسے میں اگر وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر کے تھوڑا سا وقت مخصوص کر لے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے مفتی صاحب؟ دیکھیے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف جب اعتکاف کرتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے در پر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا. تو وہ بھی نفلی اعتکاف اگرچہ کرے، لیکن جتنا وقت بھی کریں گے تو وہ یہ سمجھ لیجیے کہ بس وہ اللہ کے دربار میں ہے، اللہ کے پاس ہے اور اللہ کا قرب اسے حاصل ہے. انشاءاللہ جو مانگے گا دیا جائے گا انشاءاللہ. محمد پاشا صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، شہری میں انڈا کھانا مکروہ ہے بول رہے ہیں، کیا صحیح ہے؟ استغفر اللہ. دیکھیں کوئی مکروہ نہیں ہے، خوب انڈا کھائیے، مرغا کھائیے، مچھلی کھائیے، جو چاہے دل چاہے کھائیے. کسی چیز کا منع نہیں ہے، نہ کوئی چیز مکروہ ہے. حلال چیز کوئی بھی ہو آپ بالکل کھا سکتے ہیں، انڈا بھی بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی کراہت نہیں ہے. جی پتہ نہیں کہاں سے لوگ اس طرح کے مسئلے بنا لیتے ہیں. محمد الیاس صاحب. جی الیاس بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دونوں کیسے ہیں؟ الحمدللہ بخیر. باجی اب کام جو ہے بہت اچھا چل رہا ہے ماشاء اللہ. اور اب دکان ریٹ تھوڑی بڑھا کے بند کری جائے گی, تھوڑا ٹائم زیادہ دیا جا رہا ہے. ابھی آئے ہیں ماشاء اللہ. تو ہم نے ڈاکٹر صاحب باجی کو سلام کر لیں اور مفتی صاحب کو سلام کر لیں. ذرا میرا وعلیکم سوال یہ ہے, وعلیکم میرا سوال یہ ہے, ہلو, جی جی الیاس بھائی سن رہے ہیں آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے, جو ختم شریف میں جو حصہ لیا جاتا ہے یہ صدقے میں شامل ہوتا ہے یا کار خیر میں؟ ویسے ہمارے سمجھی صاحب نے جو بہت بڑا حصہ اس میں لیا ہے, شرینی کا پورا حصہ انہوں نے لیا ہے, لگ بھگ 16,000 کی شرینی انہوں نے دی ہے ختم شریف میں. ہاں میرا سوال آپ سمجھ گئے؟ جی جی, ختم شریف تراویح کی جو نماز ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں مفتی صاحب, زیادہ بہتر آپ سمجھے ہوں گے. ٹھیک ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ ہر خیر کا کام صدقہ ہے, حتیٰ کہ آپ کسی کو صحیح رہنمائی کر دیں, راستہ بتا دیں, یہ بھی صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیں تو وہ بھی صدقہ ہے. یہ نفلی صدقات میں آتا ہے. کار خیر کہہ لیں یا صدقہ کہہ لیں, نفلی ایک ہی بات ہے. تو بالکل یہ اس میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے رہا ہے. ٹائم بھی آپ کا زیادہ لگ رہا ہے, مگر ایک بات یاد رکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ مشغولی میں آپ اللہ کو بھول جائیں, اس کی عبادت سے غافل ہو جائیں, یا آپ اللہ کی مخلوق جو اللہ دے رہا ہے اس کی مخلوق کو بھول جائیں. ان کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کرتے رہیے, صدقہ خیرات کرتے رہیے, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو نوازتا رہے گا انشاءاللہ. بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نوازے. اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے. اور شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ وہ یہ جو مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی خیر خواہی کا معاملہ بڑھا دیجئے. ایک بات اور ہے الیاس بھائی, مفتی صاحب بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ماشاءاللہ نوازے تو تھوڑا سا اس کی تشہیر نہ کرو, کچھ اس پہ تھوڑا سا پردہ پوشی بھی کرو, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نظر بد جو ہے یہ حق ہے, العین حق, نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے انسان. تو کبھی کبھی ہماری تو ہمیشہ اپنے تمام ناظرین کے لیے خیر خواہی کی ہی خواہش ہوتی ہے یا طلب ہوتی ہے, دعائیں ہوتی ہیں, لیکن پردہ پوشی تھوڑا سا تشہیر نہ کرنا, یہ کیسا ہے مفتی صاحب؟ بہت اچھا ہے, کرنا چاہیے. اس کو بہت زیادہ شو بازی نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے جیسا کہ نظر بد کی بات کہی, نظر بد بھی ہو جاتی ہے اور بعض مرتبہ اور بھی فتنوں کے اندر آدمی مبتلا ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ زیادہ تشہیر نہ ہو. اپنا جو اللہ دے رہا ہے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ ہمدردی کا اور خیر خواہی کا معاملہ کرتے رہیں, اللہ اور بڑھاتا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. فریدہ صاحبہ گوا سے ہمارے ساتھ ہیں. جی کل بھی آپ نے کال کی تھی, استقبال ہے بہن آپ کا. کل آپ سے بات ہوئی تھی میری. ہاں مفتی صاحب سے تھوڑا بات کرنے کا تھا کہ میری بھی شوگر بہت ہائی ہوتی ہے, ان کے لیے میرے لیے تھوڑا دعا کرنے کے لیے میں نے کال کی تھی. انشاءاللہ. بہتر. فیصل ہیں کوٹا سے. جی بتائیے فیصل, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 3 سوال ہیں. ہاں, ہم تو آپ کے تینوں سوال بہت غور سے سنیں گے, نوٹ بھی کریں گے. فیصل بھائی چھوٹی سی گزارش ہے, پہلے ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیجئے, پھر آپ ہمیں تینوں سوالات لکھوا دیجئے, پھر ٹی وی کا والیوم بڑھا دیجئے اور مفتی صاحب کی رہنمائی سنتے جائیے. جی پہلا سوال. غسل کرتے ہیں تو اس کے دوران جو وضو بناتے ہیں, کیا وضو ہمارا کام ہو جائے گا نماز میں, یا ڈبل سے میں پھر سے وضو کرنا پڑے گا؟ سوال ذرا دہرائیے گا ایک مرتبہ. جی جب ہم غسل کرتے ہیں تو غسل میں ہم جو وضو بنا لیتے ہیں وہ وضو ہمارا کام ہو جاتا ہے, یا جی جی یا الگ سے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. دوسرا. ہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم اگر ہم سلام کرتا ہے, کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ تیسرا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, کوئی پیٹ لگا کے بیٹھا ہے تو وہ پڑھ نہیں سکتے, اسے سائڈ کر سکتے ہیں, ہم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, تیسرا سوال نہیں سمجھ میں آیا. آپ کو سمجھ میں آیا مفتی صاحب؟ تیسرا سوال نہیں ٹھیک ہے, مفتی صاحب کو سمجھ میں آ گیا. جی مفتی صاحب پہلے تیسرا سوال ہی لے لیتے ہیں. دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت آپ کر رہے ہیں مسجد میں یا کہیں بھی ایسی جگہ, تو مسجد میں عام طور سے عموماً صفے بنائے بیٹھے رہتے ہیں لوگ. آپ پیچھے اگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر انفرادی ویسے بیٹھے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے نہ بیٹھیں, کہ کوئی ایسے سائیڈ میں یا اس طرح رخ کر لیں کہ پیٹھ نہ ہو کسی کے قرآن کی طرف. لیکن اگر صفوں میں یہ اس طرح ہو جاتی ہے تو اس میں زیادہ دقت کی ضرورت نہیں ہے, آپ تلاوت کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی اگر کوئی غیر مسلم شخص, کوئی دوست ان کا سلام کرتا ہے تو جواب. ہاں دیکھیں بالکل جواب دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ وعلیکم کہہ دیں, لیکن اگر پورا بھی کہہ دیں تو کوئی دقت نہیں ہے. غسل کے دوران جو وضو کیا جاتا ہے
پھر اس کے بعد بالکل. دیکھیے وضو کے دوران جو بلکہ غسل کے دوران جو وضو ہوتا ہے یا غسل کرنے میں خود بخود وضو ہو جاتا ہے, اس سے آپ نماز, قرآن کریم کی تلاوت سب کچھ کر سکتے ہیں. بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا کہ اس کے بعد وضو کرنا یہ ایک طرح سے فضول خرچی میں آتا ہے. وضو جب آپ کا ہو گیا اب دوبارہ آپ کیوں کر رہے ہیں بعد میں؟ تو جب تک اسے استعمال نہ کر لیں, یعنی اس سے کچھ تلاوت یا نماز وغیرہ نہ پڑھ لیں, تو فضول خرچی بتلایا ہے. تو اس وضو سے آپ سارے کام کر سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے, نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فضول خرچی پر مجھے میری والدہ یاد آ گئی مفتی صاحب. وہ کہتی تھی وضو کے لیے بھی اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنی کی ضرورت ہے, اور اگر اضافی پانی خرچ ہو رہا ہے یا پانی فضول ضائع ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, تو پھر اس کا حساب دینا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ آپ دریا پر بیٹھ کر وضو کر رہا ہو تو پھر بھی 3 بار سے زیادہ نہ دھو, چونکہ یہ فضول خرچی ہے. 3 بار سے اعلیٰ کو زیادہ, چونکہ یہ زیادہ پانی استعمال کرنا دریا میں تو جبکہ فراوانی سے پانی ہوتا ہے. آدمی سوچتا ہے یہاں کیا فضول خرچی, لیکن وہاں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فضول خرچی ہے. اب آپ یہ دیکھیے مفتی صاحب کہ ہر چیز میں جو ہمیں شریعت نے طریقہ بتایا ہے, جیسے لوٹے میں پانی لے کر وضو کرنا, اس میں احتیاط کے ساتھ اتنا ہی پانی خرچ ہوتا ہے جتنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو ٹیپس ہیں, یہ جو نل وغیرہ ہیں, ان میں پانی ایک بار اگر کھول دیا جاتا ہے اس کے بعد شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہو جو انہیں بار بار بھی بند کرتا ہوگا, تو وہ پانی جو لگاتار بہہ رہا ہے یہ اسراف اور تبذیر میں آتا ہے. بالکل اسراف میں آئے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ کام نیکی کا ہو رہا ہے لیکن ہم شیطان کے بھائی کے زمرے میں آ رہے ہیں, تو یہ بھائی چارہ ختم کیسے ہو؟ بس یہی ہے کہ فضول خرچی سے بچیں اور اپنا جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کریں. اور پانی بچانے کی تو مہم بھی باقاعدہ ممالک میں اکثر چلتی ہے, ہمارے ملک میں بھی. اور بالکل مسلمانوں کو تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھنا چاہیے. جو نبی ہمیں 3 بار سے زیادہ دھونے کی اجازت اس لیے نہیں دے رہا کہ یہ فضول خرچی ہوگی, تو وہ ہمیں یوں ہی پانی بہانے کی اجازت کیسے دے گا؟ جو شریعت ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی وہ اس طرح فضول پانی بہانے سے, ہم 1 چلو پانی سے اپنا چہرہ دھوتے ہیں, کئی چلو پانی اتنے ضائع ہو جاتا ہے ٹونٹی سے اگر وضو کرتے ہیں, تو اس لیے برتن میں لے کر ہی وضو کرنا چاہیے. بہتر یہی ہے. نسیم شیخ صاحبہ, کیا سوال ہے نسیم بھائی؟ نسیم صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. ورحمۃ کیسے ہو آپ دونوں؟ اللہ. الحمدللہ, اللہ کا فضل و کرم. جی میرا سوال تھا کہ میں عمرہ کر کے آئی, مفتی صاحب سے میں جب سے صلاۃ التسبیح کی نماز ہر دن میں پڑھتی ہوں 10 بجے, تو کیا یہ صحیح وقت ہے؟ کس وقت پڑھتی ہیں؟ دن میں 10 بجے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہر جمعہ. ٹھیک ہے. جی دیکھیں ماشاء اللہ مبارک ہو, آپ عمرہ کر کے آئیں. اللہ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ سعادت نصیب فرمائے. جہاں تک کہ صلاۃ التسبیح کا وقت آپ نے بتایا 10 بجے, بالکل ٹھیک ٹائم ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس وقت کوئی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, تو صلاۃ التسبیح بھی آپ پڑھ سکتی ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. جی پروین صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو. جی جی پروین صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو. آپ سے ہی مخاطب ہیں, بتائیے سوال کیا ہے؟ ہم نے روزہ رکھا ہے. جی. ہیلو. تو پیٹے میں سے اگر لوہے نکلتا ہے تو چلتا ہے؟ کیا نکل گیا ہے؟ خون نکلتا ہے پیٹے میں سے, ڈاٹ میں. ٹھیک. دیکھیے بدن کے کسی بھی حصے سے اگر خون نکل جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, روزہ اپنی جگہ بحالی ہی باقی رہتا ہے. تو کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی حصے سے خون نکل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. مظہر الاسلام صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے. جی. میرا ایک رشتے دار کو میں نے قریب 5-6 لاکھ روپیہ دیا تھا, قرضہ دیا تھا میں نے. جی. تو وہ قریب 7-8 مہینے کے بعد میرا پیسہ ابھی روزہ میں لوٹا دیا. جی. تو 7-8 مہینے پیسہ رکھا انہوں نے اپنے پاس. جی. اور روزے کے بیچ میں میرا پیسہ لوٹا دیا مجھے. جی. تو اس پیسے کا مجھے کیا زکوٰۃ ضروری دینا پڑے گا؟ ٹھیک ہے. دیکھیں وہ آپ کا پیسہ ہے, آپ نے قرض دے رکھا تھا تو بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ تھی, لوٹا دیا تو زکوٰۃ تو آپ کے اوپر اس کی ہے بالکل. چونکہ زکوٰۃ تو جب آپ کے پاس پہلے سے اگر ہے اور سال آپ کو گزر چکا ہے یا آپ سالانہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان پیسوں کی زکوٰۃ اگر وہ نہ بھی لوٹاتے, چونکہ آپ نے ان کو قرض دے رکھا تھا تو زکوٰۃ تو آپ کو ادا کرنی تھی ان کی, اب بھی ادا کرنی ہے آپ کو ان کی زکوٰۃ.
عائشہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मौलाना साहब से पूछना था कि अगर हम तरावी के लिए औरतें नमाज के लिए बाहर जा रही और जाने से पहले फर्ज घर में अदा नहीं कर सकी और जाने से पहले वहाँ रकात स्टार्ट हो गई तरावी की, तो क्या पहले तरावी अदा करने के बाद में फर्ज नमाज अदा कर सकते? ठीक है, देखिए पहली बात तो यह है कि औरतों को घर में ही अदा करना चाहिए, असल यही है, इसमें ज़्यादा बेहतराई है औरतों के लिए। बहरहाल अगर कहीं इस तरह का है मामला जा रही हैं तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। फ़र्ज़ के बग़ैर तरावी नहीं होगी, पहले इशा के फ़र्ज़ ज़रूरी है। अगर तरावी शुरू भी हो गई है तो पहले अपने फ़र्ज़ अदा करें अलग से, उसके बाद फिर जमात में तरावी की शरीक हों। जी हुमा है दिल्ली से। जी हुमा साहबा क्या सवाल है? अस्सलाम। वो हम ये कहते हैं कि कल हमको पता चला ये तरावी में हम 10 रकात नमाज पढ़ के फिर हम ये तरावी की दुआ पढ़ते हैं, तो कल अभी हमें पता चला कि 4 रकात पे दुआ पढ़ी जाती है, तो क्या ये सही है या 10 रकात के बाद पढ़े हैं वो सही है? बेहतर। जी मुफ्ती साहब। देखिए हर 4 रकात के बाद है वो दुआ का पढ़ना या थोड़ी देर आराम करना, वो हर 4 रकात के बाद है, 12 रकात के बाद नहीं या 10 रकात के बाद नहीं, हर 4 रकात में। जैसे 20 रकात होती हैं तो इसमें हर 4 के बाद तकरीबन 5 तरवीहें बनते हैं इसमें, और ये हर 4 रकात के बाद ही करना है। कम से कम कितना वक्त इसमें बैठना होता है मुफ्ती साहब? देखिए कम से कम ये है कि कम से कम 1 आध मिनट तो बैठें। अगर 4 मिनट में नमाज हो रही है या 8 मिनट में नमाज हो रही है तो असल तो ये है कि उतना ही वक्त हो, उतना नहीं तो जितना भी हो सके कुछ ना कुछ बैठना चाहिए बस। जी उसमें बस वही दुआ, हाँ दुआ पढ़ लें, कोई और दुआ पढ़ लें, वैसे दुआ मांग लें, ना भी मांगें, खामोश बैठे रहें, सब तरीके से जायज़। यानी ये सिर्फ अल्लाह ताला का एक एहसान ये है कि थोड़ी देर बंदा सस्ता ले। क्या बात है, वाकई दीन जो है उसमें कितनी आसानियाँ हैं, कितनी आसानियाँ हैं। कदम कदम पर अल्लाह ताला बंदे पर अपनी मेहरबानी, अपना करम फरमाता रहता है, लेकिन बंदा जो है वो समझ नहीं पाता कि हर चीज़ में मसले क्या है। एक कॉलर हैं जी, अपना नाम बताइए। वो कॉलर जो फ़ोन लाइन पर मौजूद है, नाम बताएं। ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। मुफ्ती साहब वक्त दुआ है, तमाम लोगों के लिए दुआ खैर फरमा दीजिए, हम भी आमीन कहकर शामिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह, अल्हम्दुलिल्लाहि कुल्लुहु वश्शुक्रु लिल्लाहि कुल्लुहु, अल्हम्दुलिल्लाहि जमीआ, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह हम सब के सग़ीरा कबीरा तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हम तमाम की तमाम ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल फरमा। या अल्लाह जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन जिन कॉलरों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या जिनका हमारे ऊपर हक़ है, उन तमाम के हक़ में हमारी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनकी क़र्ज़ की अदायगी के फ़ैसले फरमा। जो बेनिकाह हैं उनके निकाह को आसान फरमा। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा। जो नाजायज़ मुक़द्दमात में घिरे हैं या जेलों के अंदर बंद हैं, उन तमाम को रिहाई और खुलासी अता फरमा। या अल्लाह तमाम शुरूर फ़ितन से हम सब की हिफाजत फरमा। हर किस्म की आफ़ात व बलियात से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह महज़ अपने फ़ज़ल व करम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में हमारी इस दुआ को कबूल व मंजूर फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती दे, इन दुआओं को शरफ़ कबूलियत अता करे और इसी तरह आपका फैज़ नाज़रीन तक पहुँचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम प्यारे कॉलर्स का भी, कि जिनके सवालात न सिर्फ ये कि उनके लिए रहनुमाई का ज़रिया बनते हैं, बल्कि इसका फैज़ उन नाज़रीन तक भी पहुँचता है जिनकी कॉल्स किसी वजह से हमारे इस प्रोग्राम तक शामिल नहीं हो सकती, नहीं पहुँच पाती है।
اور ख़ास तौर पर शुक्रिया हमदर्द के उन तमाम प्रोडक्ट्स का जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में रंग घुलते हैं, जायक़े घुलते हैं, सैराबी का एहसास होता है, तमानियत का एहसास होता है, सुरूर का एहसास होता है। और अगर बात ये होती है रूह अफ़ज़ा के बारे में तो ये मुसल्लम है कि न सिर्फ रमज़ान की रौनक है वो या वाबस्ता होती हैं बल्कि आम दिनों में भी सैराबी का एक लाजवाल सा एहसास है जो शरबत रूह अफ़ज़ा से वाबस्ता है। शरबत रूह अफ़ज़ा के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर लेमन और ऑरेंज स्क्वैश भी मौजूद है। वो लोग जो डायबिटिक हैं उनके लिए भी शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा मौजूद है। टेट्रा पैक में रूह अफ़ज़ा का फ्यूजन 2 फ्लेवर्स में है, एक मैंगो और दूसरा लीची। साथ साथ आप लस्सी और मिल्क शेक भी देख सकते हैं। इसी तरह सत इसबगोल के साथ आपको ज़ाफ़रान नज़र आएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जब इंतहा दर्जे की गर्मी होती है और खुश्क ज़ुबान हो रही होती है, हलक में कांटे चुभ रहे होते हैं, तो ऐसे में ग्लूकोज़ फ़ौरी तौर पर तवानाई का सामान पहुंचाता है। हींग के साथ मस्टर्ड ऑयल है, शरबत खस है, शहद है, नारियल पानी, शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब और रेड रश। मसाले जात में अजवाइन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साबुत स्याह मिर्च और धनिया पाउडर के साथ आप यहाँ हल्दी पाउडर भी देख सकते हैं। एक मुकम्मल पैकेज है जिससे हमारा पूरा मसाला तैयार होता है और इनमें से कोई भी चीज़ अगर नहीं हो तो फिर खाने का जायका वैसा नहीं रहता है जैसा कि होना चाहिए। तो उसके बाद सेवियाँ हैं। आइए नाज़रीन, इसके साथ साथ हम प्रोग्राम को यहीं पर इन जायक़ों के साथ ही कंक्लूड करते हैं, इख्तिताम तक ले जाते हैं। सलामत रहें आप और सलामत रहें आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें और आप सब भी हमेशा हमारी दुआओं में हैं। कल मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.